बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज जो सवा पारा पढ़ा गया उसमें सूरह नूर का बकिया हिस्सा, पूरी सूरह फुरकान और सूरतुश शुआरा तिलावत की गई है। इस सवा पारे में खुलासे के तौर पे 7 बातें अहम हैं। पहली बात जो सूरह नूर में है, अल्लाह पाक ने ईमान वाले मर्दों को और ईमान वाली औरतों को हुक्म दिया कि वो अपनी निगाहों को, अपनी नजरों को नीचे करके रखें, यानी आंखों की हिफाजत करे, आंखों का गलत इस्तेमाल और बदनजरी से अपने आप को बचाए। हुक्म दोनों को दिया गया, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, और फिर फरमाया वकुल लिल मुमिनाति यगुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना। ईमान वाले मर्दों से भी कह दे कि वो अपनी निगाहें नीची करके रखें, ईमान वाली औरतों से भी कह दे कि वो अपनी निगाहों को नीचा करके रखें। मालूम हुआ कि नजरों की हिफाजत मर्द औरत दोनों के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द नजरों की हिफाजत करें और मस्तूरात इस मामले में बिल्कुल आजाद हो, नहीं, दोनों निगाहों की हिफाजत करें। इसका फायदा क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह पाक ने फरमाया वयहफज़ना फुरूजहुन्ना। देखिए कितनी गहरी बात सामने आ गई। जो अपनी नजरों और निगाहों की हिफाजत करेगा, फरमाया नतीजा यह होगा कि इनकी शर्मगाहें महफूज हो जाएंगी, शर्मगाह के गलत इस्तेमाल से बच जाएंगे। आज देखें ना, कितना एक अहम सवाल होता है, हर आदमी इस बारे में परेशान है, बिलखुसूस हमारा नौजवान तबका, कि भाई ख्वाहिशात पर काबू पाना मुश्किल है, गलत किस्म के ख्यालात आते हैं, शर्मगाह का गलत इस्तेमाल हो जाता है। हम इसके लिए क्या वजीफा पढ़ें, हम इसके लिए क्या अमल करें, क्या तरतीब करें? सबसे बड़ा वजीफा जो कुरान करीम ने बताया, अगर कोई शख्स ये चाहता है, चाहे मर्द हो औरत हो, कि वो शर्मगाह के गुनाह में मुब्तला ना हो, इससे महफूज हो जाए, वो इसके लिए दरवाजा जो अल्लाह ने मुकर्रर किया कि आंखों के गलत इस्तेमाल को रोक दे। हर चीज इस दुनिया में ऐसी नहीं दोस्तों जिसको जरूर देखना है। आज असल में हमने ऊपर ऐसा है जैसे कि एक मसनून कर दिया, बस हर चीज को देखना है, हर जगह देखना है। रास्ते में जा रहे हैं तो बराबर में जरूर देखेंगे, अपनी गाड़ी में बैठे हुए तो बराबर की गाड़ी में अंदर झांक के देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। रास्ते में पैदल जा रहे हैं तो बजाय इसके कि अपने जिक्र तस्बीहात में मशगूल रहें, दाएं बाएं जो है वो देखते हुए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है भाई, हम एक आबादी में रहते हैं, एक माहौल में रहते हैं। अब दाएं बाएं और हर वक्त आंखों का इस्तेमाल होगा तो निगाह तो गलत पड़ जाएगी, इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत है। दूसरी बात, सूरह नूर में अल्लाह पाक ने 2 बड़ी खूबसूरत मिसालें दी। एक मिसाल देकर ईमान की हकीकत को समझाया, दूसरी मिसाल से कुफर की हकीकत को समझाया। फरमाया ईमान की मिसाल ऐसी है जैसे कि चराग के अंदर जलता हुआ तेल होता है। देखिए पहले जमाने में चराग होते थे ना, चराग, उसको जलाने के लिए तेल इस्तेमाल होता था। अब एक आम तेल होता है और एक होता है जिसको ज़ैत यानी जैतून का तेल कहते हैं, जैतून का। अब जैतून का जो तेल है, इसमें अल्लाह ने ये खासियत रखी है कि ये इंतहाई चमकदार होता है। यानी अगर आप इसको किसी मिट्टी के बर्तन में डाल देना, कौन से तेल को? जैतून के तेल, इसको अगर डाल दें तो अब तेल जलाने के लिए तो आमतौर पे क्या होता है कि आपने माचिस की तीली जलाई और फिर दिखाई और फिर उसने आग पकड़ी ना, फिर वो अपनी रोशनी चराग को जलाना शुरू करेगा। लेकिन जैतून का तेल एक ऐसी अल्लाह की दईन है, ऐसी अल्लाह की अता है
اور اس میں بے شمار فوائد اپنی جگہ پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر صرف اس تیل کو چراغ میں ڈال دیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے خود بخود اس تیل سے ایک روشنی پھوٹنا شروع ہو جائے. یہ زیتون کا تیل اتنا بابرکت ہے. لیکن اگر کسی نے اس تیل کو جلا دیا اور اس سے وہ چراغ روشن ہو جائے اور پھر وہ روشنی چمکنا شروع ہو جائے اندر، ایک عجیب منظر ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا جو بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور ایمان کا محل، ایمان کا گھر پورے جسم میں کون سی جگہ ہے دوستو؟ دل ہے. دل ہے. تو دل کے اندر یہ ایمان ایسا ہوتا ہے جیسے کہ چراغ کے اندر زیتون کا تیل روشن ہو جاتا ہے اور انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. اور کفر کی مثال دی، فرمائے کفر کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ایک راستے پر چل رہا ہے، سخت گرمی ہے اور راستہ بھی وہ ہے جو کہ مکمل صحرائی راستہ ہے، صحرا ہی صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب گرمی بھی شدید ہو، مٹی اڑ رہی ہو، انسان کو پیاس لگی ہو، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، سواری پر بیٹھے ہیں، تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ جیسے آگے پانی آ رہا ہے. بس ہم گاڑی میں تھوڑا سا آگے پہنچیں گے اور پانی میں اندر ہو جائیں گے. لیکن جب گاڑی وہاں پہنچتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے نہیں وہ جگہ تھوڑا آگے ہو گئی. پھر وہاں گئے تو پتہ چلا وہ اور آگے ہو گئی. اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں دوستوں؟ سراب کہتے ہیں. سراب سین کے ساتھ. سراب یعنی نظروں کا ایک دھوکہ ہے. حقیقت یہ کہ پانی کوئی نہیں، لیکن اس گرمی کے ماحول نے آنکھوں کو ایسی کیفیت دے دی کہ سامنے کی گرم ریت وہ پانی نظر آ رہی ہے، حقیقت میں ہے نہیں. فرمایا کفر کی مثال اور حیثیت یہ ہے، کافر دنیا میں اپنے کفر کے ساتھ جتنا بھی نیک عمل کر لے، کوئی بھی بھلائی کر لے، یہ جب قیامت کے دن جائے گا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں جو اچھائیاں کر کے آیا یہ سوچ کر کہ مجھے اس کا بہت اچھا بدلہ ملے گا، وہ حقیقت میں سراب تھا. اس لیے کہ ایمان کے بغیر کسی اچھائی اور نیک عمل کی آخرت میں کوئی حیثیت نہیں. دنیا میں اللہ پاک دے دیتے ہیں. کافر بھی اگر دنیا میں کوئی اچھائی کرے، کسی کے ساتھ بھلائی کرے، اللہ اس کافر پہ دنیا کھول دیں گے کہ اس دنیا میں جتنا کھانا ہے کھا لو، لیکن آخرت میں کچھ نہیں. تو سراب ہے. ایمان اتنی بڑی نعمت ہے. دل میں ایمان کے ہوتے ہوئے چھوٹی سی نیکی کر لیں، قیامت کے دن بہت بڑا اجر. تیسری بات جو سورہ نور میں ہے، ہماری گھریلو زندگی کے، معاشرتی زندگی کے 3 بڑے خوبصورت آداب بیان کیے گئے. پہلا ادب فرمایا جس کا تعلق ہے گھر میں رہنے والے ان چھوٹے بچوں سے. تقریباً ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں. اب بچے 2 طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں بچے ہیں جو شعور کی عمر کو پہنچ گئے، بڑے ہو گئے، 12 سال سے اوپر ہو گئے، تو وہ تو اس گھر میں رہنے کے طور طریقے کو، آداب کو، سلیقے کو وہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ چکے ہوتے ہیں. لیکن ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو شعور کی عمر کو ابھی پہنچے نہیں، بچپنے میں 6 سال، 5 سال، 7 سال، اس طرح کی عمر. وہ بچے ہیں جو پیروں پہ دوڑتے ہیں، گھر کے ہر کمرے میں جھانکتے ہیں، ہر دروازہ کھول دیتے ہیں. دیکھا ہو نا بعض بچے ہوتے ہیں وہ یہ تمیز نہیں کریں گے کہ یہ ہمارا کمرہ ہے یا یہ چچا کا کمرہ ہے یا یہ کس کا کمرہ ہے، بس اس نے تو جانا ہے اور اپنا کھیل کھیلنا ہے. لیکن شریعت کہتی ہے کہ اتنی عمر کے بچوں کو بھی ایک چیز کا عادی تم ضرور بناؤ، اور وہ کیا ہے کہ ان کو عادت ڈالو کہ 3 اوقات کے اندر یہ تمہارے کمرے کا دروازہ بے تکلف نہ کھول لے جب تک یہ اس کو کھٹکھٹا نہ دے. وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ فرمایا عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز سے پہلے،
دوپہر کے قیلولے کے وقت میں. دیکھیں قرآن نے 3 اوقات ذکر کیے. عشاء کے بعد معلوم ہوا کہ ایک صحیح معاشرے میں عشاء کے فوراً بعد آرام کی ترتیب گھروں میں بن جانی چاہیے. پھر فرمایا کہ فجر سے پہلے. اب درمیان کا وقت ذکر نہیں کیا. کیوں؟ معلوم ہوا کہ ایمانی زندگی میں رات کو تہجد کے لیے اٹھنا چاہیے. فجر سے پہلے پھر تھوڑا آرام کرنا ہے، اس میں بھی نہ ہو. قیلولے کے وقت کھانے سے فارغ ہو کر تھوڑا سا آرام. 3 اوقات کے اندر چونکہ انسان سوتا ہے، چاہے مرد ہے عورت ہے، تھوڑا آرام کرے گا. اور آرام میں انسان بے تکلفی چاہتا ہے. وہ لباس پہنتا ہے جس میں انسان آرام سے سکون سے نیند کر لے. ممکن ہے کہ اس بیچ میں وہ لباس آگے پیچھے ہو جائے، جسم کا کوئی حصہ کھلا ہوا ہو. تو بچے کو تربیت دی جائے کہ یہ بے تکلف ہو کے اندر نہ آئے، مبادا اس کی نظر جسم پہ نہ پڑ جائے، خدا نخواستہ سطر پہ نہ پڑ جائے، شرمگاہ پہ نہ پڑ جائے. تو بچوں کی جو ساری تعلیم اور تربیت ہے وہ کس سے ہے؟ آنکھوں سے. آنکھوں سے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ چھوٹے بچے جسے ہم معصوم کہتے ہیں، وہ بول نہیں سکتا، وہ سمجھ نہیں سکتا، لیکن اس کے سامنے بھی فرمایا کہ زوجین ماں باپ کوئی بے حیائی والی حرکت نہ کرے، اس لیے کہ بچے آنکھوں سے سیکھتے ہیں. اور یہ دیکھ لیں گے کل ذہن کے اندر وہ بات بیٹھ جائے گی، آگے چل کر تربیت متاثر ہو جائے گی. دوسرا ادب جو گھریلو زندگی کا سکھایا وہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارا کسی سے کتنا ہی بے تکلف دوستی کا رشتے کا تعلق ہو، لیکن اس کے گھر کا دروازہ بغیر اجازت مت کھولو. مت کھولو کسی کے گھر کا دروازہ. آج کل ہوتا ہے نا، اب کسی سے بہت ہی زیادہ بے تکلف دوستی ہے، تعلق ہے، آنا جانا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اخلاص والا تعلق ہے. لیکن یہ پھر بھی نہیں ہے کہ آپ جا رہے ہیں اور جا کے دھڑ سے باہر کا دروازہ کھولا، اندر چلے گئے، کہا یہ تو ہمارا اپنا گھر ہے، یہ تو سب اپنے بہن بھائی ہے اور ہماری ماں کی طرح ہے، سب ہے. سب چیزیں اپنی جگہ پر. بعض دفعہ انسان بہت پاک صاف ہوتا ہے، لیکن یہ تعلیمات شریعت اور آداب زندگی کے خلاف ہے. آپ باہر صورت دروازہ کھٹکھٹائیں. تیسرا ادب فرمایا جو مجلس سے متعلق. اگر کوئی مشورے کی اجتماعی مجلس لگی ہوئی ہے، بڑی اہم بات ہے، اس میں سے ایک ساتھی کو جانے کی ضرورت پڑ گئی. 10 ساتھی تھے، ایک کو کوئی میسج آیا، بار بار کال آ رہی ہے یا اچانک یاد آیا. اب اس بندے نے اٹھنا ہے مشورے کی مجلس سے، تو فرمایا بغیر اطلاع کے نہ جائے. بغیر اطلاع کے نہ جائے، بلکہ اگر سب کو نہیں تو قریبی ساتھی کو کان میں بتا دے کہ مجھے کوئی ضروری تقاضا پڑ گیا ہے، کام یاد آ گیا، میں نکل رہا ہوں، تاکہ باقی مجلس والے تشویش کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں. سمجھ گئے دوست؟ چوتھی بات، سورہ فرقان میں کافروں نے ایک اعتراض کیا کہ پچھلی آسمانی کتابیں جب اتری تو یکبارگی ایک ساتھ پوری کتاب اترتی تھی، تورات، زبور، انجیل. قرآن کریم میں سے نہیں اتری، بلکہ کبھی ایک سورت، کبھی ایک آیت، کبھی 10 آیتیں، کبھی 5 آیتیں، کبھی بڑی سورت، ٹکڑوں کے اندر 23 سالوں میں اتری. تو بھئی ایسا کیوں ہے؟ ایک ساتھ کیوں نہیں اتری؟ یہ ان کا ایک کمزور سا بے مقصد سا اعتراض تھا کہ ایک ساتھ اترتی تو اچھا تھا، ہم مان لیتے، الگ الگ کیوں اتر رہی ہے؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے اس کو الگ الگ کر کے کیوں اتارا؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. دیکھیں، جو چیز آہستہ آہستہ انسان تک آتی ہے اس چیز کو سیکھنا آسان ہوتا ہے، اس کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے، اس کو سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے، اور اس کو اپنے دل میں محفوظ رکھنا بھی آسان ہوتا ہے. اب آپ خود بتائیں، آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ ہم اسکول گئے ہوں اور ٹیچر نے سائنس کی کتاب دی ہو کہ بھئی جائیں اور یہ پوری ایک ساتھ یاد کر کے 3 دن بعد آ جائیے؟ نہیں ہے نا. ہر کتاب کے اندر ایک سبق، ایک لیسن ہو، لیسن نمبر 1 2 3 4 5 6،
الی آخرہ، پھر آخر میں اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کی مشق ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا، ابھی بھی ایسا ہی ہے نا دوست. ایک ترتیب ہے. معلوم ہوا کہ نظام زندگی علم سیکھنے میں یہی رکھی گئی کہ وہ آہستہ آہستہ انسان حاصل کر. اللہ کا اتنا عالی کلام وہ ایک ساتھ اترتا 30 پارے، انسان اس کو کیسے یاد کرتا، کیسے سمجھتا، کیسے اس میں غور و فکر کرتا. پانچویں بات جو سورہ فرقان میں ہے، اللہ کے خاص بندوں کا تذکرہ ہوا. خواص وعباد الرحمن، رحمان کے کچھ خاص بندے ہیں. اب اللہ کے خواص کون ہوں گے، کتنے بڑے لوگ ہوں گے، کتنے پیارے لوگ ہوں گے، اللہ نے ان کی صفات ذکر. اب یہ پورا ایک رکوع ہے، لیکن ان میں سے 3 صفات علماء نے لکھا کہ ایسی ہے کہ جس کو انسان آسانی سے اختیار کر بھی سکتا ہے اور وہ ہر زمانے میں بڑی اہمیت کی حامل بھی ہے. وہ 3 صفات کیا ہے دوست؟ ہم صرف 3 کو یاد کر لیں. پہلی صفت فرمائی کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو اللہ کے خواص ہوتے ہیں نا محبوب بن، یہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، نرم چال چلتے ہیں، پیروں کو جما کے، جیسے سنت طریقہ ہے. تو یہ جو انسان آج ٹیڑھا میڑا ہو کے اور سینہ چوڑا کر کے چل رہا ہوتا ہے، بار بار اپنے کپڑوں کو بھی دیکھ رہا ہے، یہ تھوڑا سا بیکار سا طریقہ ہے، پسندیدہ نہیں. دوسری بات فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ کے خاص بندوں کی دوسری پہچان یہ ہے کہ راہ چلتے اگر کوئی نادان، ناسمجھ، بیوقوف، جاہل آدمی ان سے الجھنے کی کوشش کرتا ہے تو قالوا سلاما، وہ کیا کہتے ہوئے گزر جاتے؟ السلام علیکم، السلام علیکم. جیسے ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں بھائی آپ پہ 10 گز دور سے سلام، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تو سلامن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی آپ کو گالیاں دے رہا ہو آپ اس کو بار بار السلام علیکم کہہ رہے ہو. یعنی سلامن کا مطلب ہے کہ اس جگہ کو آپ نظر انداز کرتے ہوئے گزر جائیں. ہماری زندگی اتنی بے مقصد اور بیکار نہیں ہے کہ ہر راہ گزرتے یا راہ میں بیٹھے ہوئے آدمی سے الجھتے ہوئے جائیں. یہ تو دنیا ہے. آپ جائیں گے، آپ گزریں گے تو 1000 قسم کی باتیں ہوں گی. وہ فارسی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کی، آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا، آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا. گدا کاف دال الف والا گدا، وہ گدا کہتے ہیں فقیر کو، جو راستے کا فقیر ہوتا ہے نا، اس کو فارسی میں گدا کہتے ہیں. اور سگ فارسی میں کس کو کہتے ہیں جی؟ کتے کو کہتے ہیں نا، کلب کو، کتے کو سگ کہتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ کوئی فقیر آدمی بیچارہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے یہ جانور پڑ جاتا ہے نا، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی سگ کے لگ جانے کی وجہ سے فقیر نے کہا ہو کہ میں اپنا کام چھوڑ دیتا ہوں، چلے اس سگ کے ساتھ لگ جاتا ہوں. وہ وہاں سے مار رہا ہے آواز، میں یہاں سے مار رہا ہوں، وہ وہاں سے آواز لگائے، میں یہاں. فقیر اپنی صدا لگاتا ہوا اپنا مال جمع کرتا ہوا گھوم رہا ہوتا ہے. چھٹی بات نہیں، 2 صفات ذکر ہو گئے نا. تیسرا وصف والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے خواص کی جو راتیں ہوتی ہیں نا، وہ سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں. رات کو ضرور اللہ کے سامنے اٹھ کر اللہ سے فریاد کرتے ہیں. چھٹی بات سورۃ الشعراء میں 7 پیغمبروں کا تذکرہ ترتیب سے ہوا، 7 انبیاء کا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور 7ویں نمبر پہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. 7 پیغمبروں کا تذکرہ ہوا. اور 7 کا تذکرہ اللہ نے ایک انداز سے فرمایا، ہم نے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، قوم نے ان کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا،
لیکن ان کی دعوت کا ایک ہی انداز تھا، انی رسول رب العالمین۔ تم انکار کرتے ہو تو کرو، لیکن یاد رکھو ہم تو تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجے گئے، اور ہماری دعوت ایک ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، ورنہ آخرت کا عذاب تمہارے لیے تیار کر رکھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان 7 انبیاء کی امتوں نے انکار کیا تو قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن چکی ہے۔ تو جب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنایا جائے، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ 7ویں اور آخری بات سورۃ الشعراء میں اس طبقے کا تذکرہ ہے جن کو شاعر کہتے ہیں۔ شاعر وہ ہوتا ہے جو اشعار بناتا ہے۔ ایک وہ بات چیت ہوتی ہے جو انسان روانی سے کرتا ہے، جیسے ابھی بات ہو رہی ہے نا، خلاصہ بیان ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں نثر۔ کیا کہتے ہیں؟ نون، سا اور را۔ جو کلام روانی کے ساتھ ہو، باتیں ہو، اس کو نثر کہتے ہیں، اور جس کو ایک وزن بنا کر دے دیا جائے اس کو کہتے ہیں نظم۔ نون، ضا اور میم۔ شاعر جو ہوتا ہے یہ نثر سے ہٹ کر نظم میں محنت کرتا ہے، یہ اپنی بات کو ایک خاص لباس پہنا دیتا ہے۔ اب بات سادہ سی ہوگی لیکن اس کو اشعار کی شکل میں لے آئے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ذرا سامنے والے کی توجہ کو خاص انداز میں اپنی طرف حاصل کر لے گا۔ اب یہ جو اشعار ہوتے ہیں یہ ہر زمانے میں ہر زبان میں ماہرین ہوتے ہیں اس کے، اور جس زمانے میں آپ علیہ السلام تشریف لائے اس زمانے میں عرب میں بڑی شعر و شاعری کا دورہ تھا، اور بڑے ماہر لوگ تھے عربی زبان کے، فصیح و بلیغ۔ ایک ایک مجلس میں مقابلے ہوتے تھے، اور ایسا نہیں کہ کوئی گھر سے بنا کے آئے۔ ایک شاعر کھڑا ہوتا اور کہتا کہ میرے پاس جو گھوڑا ہے میں تمہیں بتاؤں وہ کیسا ہے، پھر اسی مجلس میں فی البدی اسی وقت 100 اشعار اپنے گھوڑے پہ بنا دیے۔ دوسرا کھڑے ہو کے کہتا یہ کیا ہوا، میں بتاتا ہوں میرے پاس کیسا گھوڑا ہے۔ وہ اپنے گھوڑے پر 200 اشعار بنا لیتا، اس کے اشعار کو توڑ دیتا۔ کبھی مجلس لگتی ایک شاعر کھڑا ہوتا اور وہ ایک خیالی ایک فرضی محبوبہ بنا لیتا کہ ایک ایسی محبوبہ ہے، اس کی ایسی آنکھیں ہیں، ایسی زلفیں ہیں، آنکھوں میں ایسا سرما ہے، اس کے ایسے رخسار ہے، چال ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کبھی اس کو ہرن سے تشبیہ دیتا، کبھی اس کو گھوڑے سے تشبیہ دیتا، کبھی اس کو چاند سے تشبیہ دیتا۔ یہ باقاعدہ دیوان چھپے ہوئے ہیں دوست ہمارے مدارس میں۔ عربی ادب کے اندر بعض اشعار کی کتابیں جیسے دیوان المتنبی ہے، دیوان الحماسہ ہے، یہ طلبہ پڑھتے ہیں۔ ایسے عجیب و غریب اشعار ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ شاعری ہے جس کا کوئی مقصد اصلی نہیں ہے دوستو، منزل مقصود کوئی نہیں ہے اس کی۔ اشعار بنا لیے، واہ 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 کیا کہنے، مکرر، یہ جو ہوتے ہیں نا، ہو گیا ختم، گھر جائیں سو جائیں ختم۔ بعض وہ اشعار ہوتے ہیں کہ جو عبرت کے ہوتے ہیں، جس میں آخرت کا تذکرہ ہے، قبر کا تذکرہ ہے، اللہ کی توحید ہے، آپ علیہ السلام کی مدح و ثنا ہے، صحابہ و اہل بیت کے تذکرے ہیں، وہ پاکیزہ اشعار ہو۔ تو بے مقصد شاعری میں وقت گزارنے کو ناپسند کیا گیا، البتہ بامقصد شاعری ہو یہ اللہ کو بھی پسند ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ایسے صحابہ تھے جو بامقصد اشعار کہتے تھے۔ اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔